अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। इसके साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। फैसल साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए, बिलाखिर आज तस्दीक हो गई है। हुकूमत ने चिट्ठी लिख दी है बरतानवी हुकूमत को। आगे देख कर चलते हैं कि क्या होता है, क्या नवाज शरीफ साहब हुकूमती ख़त पर वापस आ पाएंगे या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत नवाज शरीफ साहब को मुजरिम समझती थी तो उन्हें बाहर क्यों भेजा। लेकिन निज़ामी साहब, फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सेनेट में फिर से एक हम देख रहे हैं कि ज़बानी तौर पे काफ़ी झड़प देखने को मिली मुशाहिदुल्लाह साहब PMLN के सेनेटर और फैसल जावेद साहब के दरमियान। ये मामलात पार्लिमान के फ़ाल होने और फिर आए दिन हर महीने कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो ही जाता है कि पार्लिमान में सवालिया निशान सवाल उठते हैं कि एक तहज़ीब व तमद्दुन और जो लेवल ऑफ डिबेट है वो इतना गिर क्यों गया है। आपको क्या लगता है? ख़ास तौर पे ऐवान बाला में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वो भी बड़ी ही कड़वी कसीली बातें करते हैं जी। और उन्होंने भी पर्सनल अटैक किए। नाम तो शायद नहीं लिए, लेकिन जी अटैक किया जहाँ तक मुझे मालूम है। जी। फैसल जावेद साहब ने भी तुर्की मुकाबला किया अगरचे फैसल जावेद साहब का शुमार उन लेजिस्लेचर में किया जा सकता है जो बड़े मुतहम्मल मिजाज है। जी। तो फैसल जावेद साहब से ही पूछते हैं, फैसल साहब ये क्या हुआ आज? आप भी बड़े गुस्से में थे, उनकी सीट तक पहुंच गए, नौबत सर्जेंट एट आर्म्स तक पहुंची। क्या ऐसी बात हो गई जिसपे इतनी प्रोवोकेशन हुई? जी निज़ामी साहब, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अगर ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये अगर माजी में भी आप देखें तो सेनेट में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल और कुछ बिल्कुल ही गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, और जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा ऐवान बाला है और इसमें इस किस्म की चीज़ की तवक्को नहीं की जाती, तो वो शिद्दत इख्तियार करके बढ़ रहे हैं इस किस्म के अल्फाज। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक कुछ ऐसी गुफ्तगू, वो वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, और इस किस्म के अल्फाज का उनके लिए इस्तेमाल, मेरा ख्याल है ये कतन कोई ठीक बात तो नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हैं, उनके हवाले से बात की गई जो मेरे साथ बैठे हुए थे, और उनके हवाले से तो हमारा ये था कि जी आप या तो अपने वापस लें और माफ़ी मांगें ताकि आगे फिर बात हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उनको इंटरप्ट करें। लेकिन जब उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की तो इंटरप्ट करना पड़ा, और चेयरमैन से ये हमने कहा कि जी आप बराए मेहरबानी अभी थोड़ी देर के लिए इनका माइक बंद कर दें ताकि थोड़ा सा गर्मा गर्मी ठीक हो जाए, फिर बाद में गुफ्तगू अगर इन्होंने करनी है कर लें, लेकिन इस वक्त तो हम रिएक्ट करेंगे। और वो बनता भी था क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। जी। वो कह रहे थे कि मैं बात ये रिपीट भी करूंगा, तो हमने कहा ये तो किसी कतन इजाजत इस चीज की नहीं होनी चाहिए। मैं फिर उठ के गया चेयरमैन की तरफ, मैं क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम ये था, मेरा माइक ऑन नहीं था और उनका माइक ऑन था। वो जो बोल रहे हैं वो जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं जा रहा है। तो उनकी मैंने कहा माइक अगर बंद कर दिया जाए और थोड़ी देर के बाद ताकि सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए और जो रवायत है उस तरह से किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर मैं आगे दरख्वास्त लेके गया और उस बीच वो मेरी तरफ पलटे, वो समझे कि मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। देखिए फिर गर्मा गर्मी हो गई, दोनों तरफ से हुई, मेरी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से तो जारी थी। तो इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसी नौबत आई ना। लेकिन बहरहाल कुछ उनके अल्फाज हैं और वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनकी जुबान ऐसी है, अल्फाज ऐसे हैं जो कि ऐवान बाला या किसी भी मुअज़्ज़ब जगह पे इस्तेमाल करना, मैं समझता वो होना नहीं चाहिए ऐसा। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी मुझे को आंखें दिखाएगा, मैं भी आंखें दिखाऊंगा, बदमाशी नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये बताइए कि ये जो गंदम और चीनी के बारे में जो FI की रिपोर्ट है, ये इसमें क्या अमर माने? आप इसको पेश कर दें ऐवान में ताकि ये इस बारे में जो खामखा की जो क्या सराहियाँ की जा रही वो दम तोड़ जाए। नहीं, वो जाहिर है, वो तो एक बारी जो भी है रिपोर्ट है वो सामने लाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है।
اور اس پہ متعلقہ وزیر جو ہے وہ خود آ کے بھی اس کو پیش کریں گے یا بات کریں گے، اس پہ اپنا جواب دیں گے۔ یہاں پہ جو آج موضوع جو بنا وہ بنا عمران خان کے اوپر، انہوں نے پرسنل کچھ ایسی چیزیں اچھا بولی، لیکن یہ تنقید ضرور کریں، 100% کریں۔ گورنمنٹ پہ اپوزیشن کا کام ہے نکتہ چینی کرنا، گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھنا، کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرنا ضرور کریں، جی لیکن جو الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کم از کم پارلیمانی، اب پتہ بہت ہی زیادہ میں بول نہیں سکتا، ٹی وی پہ سوال نہیں کر سکتے ہم نیٹ کے اندر تو ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن جو کل کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی اب وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے سوال کے جواب میں تھی، جو انہوں نے کمنٹ کیا تھا ایک پبلک گیدرنگ میں، آل دو وہ ایک اسٹریٹ پالیٹکس علیحدہ ہے، ایوان کی پالیٹکس علیحدہ ہے، مشاہد صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے آج ایک صحافی نے جب شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے خط لکھ دیا، تو انہوں نے کہا جی ہاں لکھ دیا ہے۔ تو خط تو لکھ دیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ماضی میں کوئی ریفرنس ملتے نہیں ہے کہ اس طرح وہاں سے بالخصوص سیاسی شخصیات کو لایا گیا ہو، تو حکومت کی محض صرف کوشش ہے یا حکومت چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہر صورت واپس لایا جائے؟ دیکھیے ایک بات کوئی نہیں کر رہا ہے اس پہ، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میں سن رہا ہوں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس پہ، کہ بات یہ ہے کہ پہلے بھی نے ان کو ضمانت تو بہرحال عدالت سے ملی تھی، اور حکومت نے جو ہے ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر انہیں باہر جانے دیا تھا، اور عدالت کا ہی حکم تھا کہ یہ لمیٹڈ ہے، یہ ون ٹائم اجازت ہے اور یہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے بعد جب ان کی میڈیکل اسیسمنٹ ہوگی، ان کی صحت کو دیکھا جائے گا، اور جو بھی رپورٹس ہوں گی پھر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا انہیں واپس آنا ہے یا مزید انہیں ایکسٹینشن دی جائے۔ اچھا وہ ٹائم فریم تو بہت پہلے گزر چکا، اس کے بعد تک بھی انتظار کرتے رہے کہ میڈیکل رپورٹس دے دیں۔ اچھا انہوں نے میڈیکل رپورٹس نہیں دی، انہوں نے کوئی خط شت جی سمری بھیجی تھی رپورٹس کی۔ ہاں جی تو ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹس چلے، بہرحال میڈیکل، اچھا انہوں نے جائزہ لے کے یہ ٹھیک ہے، اور ویسے آج کل موسم یہاں پاکستان کا بہت اچھا ہے، وہ آ جائے واپس اور یہاں پہ آ جائے، اور یہ عدالت دیکھیں یہ سارا کچھ ہے، پہلے بھی عدالت کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے یہ اگر چٹھی لکھی ہے تو یہ عدالت کے حکم کی تعمیل ہی ہے قسم کی، کہ ان کو اب آنا ہے اور ان کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ وہ صحت مند بھی لگنا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور اب وہ واپس آ جائے یہاں پہ باقی چیزیں کرنے جانچ وغیرہ۔ جی فیصل صاحب، یہ بلاول صاحب نے عجیب تعویل پیش کی ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی نواز شریف کو بھاگنے دیا یا باہر بھیجا، اور این آر او دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ این آر او کے ذریعے وہ باہر گئے۔ یہ کیا کو تو جی کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ این آر او کی تو ڈیفینیشن نہیں آتی ہے ان کو، بلاول کو۔ این آر او کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوئس بینکوں کی دولت چھوڑ دی جاتی ہے، آپ کا سر محل چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ کے کیسز بند ہو جاتے ہیں، آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہیں سب چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو ملک میں واپس لایا جاتا ہے اور آپ پھر ان کو گارڈ آف آنر دے دیتے ہیں، آپ ان سے حلف اٹھا لیتے ہیں، آپ پھر ڈیل کر کے حکومت میں آ جاتے ہیں۔ جی وہ ہوتا رہا، اس کا ایک ریکارڈ ہے 2007 2008، پھر دونوں نے، نواز شریف کو بھی این آر او ملا، پیپلز پارٹی کو بھی این آر او ملا، دبئی میں میٹنگز ہوئی، چیزیں سائن ہوئی، طارق عزیز صاحب بیچ میں تھے، آپ کو نظامی سب پتہ ہی ہے، تو وہ ہوتا ہے این آر او۔ ادھر تو بلاول کو ذرا سا اسٹڈی کرنا چاہیے، تاریخ کو بھی پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کیس میں تو ان کے کیسز تو ویسے ہی چل رہے ہیں، کوئی کیس بند نہیں ہوا، اور میڈیکل گراؤنڈز پہ، اور سب کہہ رہے ہیں، سارے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی واقعی میں طبیعت خراب تھی، انہیں باہر جانا تھا، اور انہی گراؤنڈز کے اوپر بالکل کلیئر پوزیشن تھی پرائم منسٹر عمران خان کی اور کیبنٹ کی کہ ہم انہیں بالکل میڈیکل گراؤنڈز پہ ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں، ECL سے نام ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں، یہ علاج کرا کے واپس آئے، تو بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو بلاول کے پاس کچھ چیز نہیں رہ گئی ہے جس وہ کھیلے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے، تو اب یہی چیزیں وہ بنا کے کچھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔
بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کہ حکومت بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا، تو اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ نواز شریف یہاں رہتے تو حکومت گر جاتی؟ ایسے ہی لگتا ہے جو بلاول صاحب کا دعویٰ جو ہے، میرے خیال سے یہ نواز شریف کو بہت کریڈٹ دے رہے ہیں جی، وہ دیکھیں نا، یہ بھول جاتے ہیں جیسے بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ وہ تو اڈیالہ جیل میں تھے اور مریم نواز کی زبان بندی ہوئی تھی جو تاحال جاری ہے، وہ خود بھی کوئی جی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے، جی شہباز شریف بڑی موافق باتیں کر رہے تھے، تو حکومت کو تو میرا خیال ہے یہ کچھ بلاول صاحب کچھ جو کیا کہتے ہیں شعلہ بیانی میں کوئی روائیں بہ کر کچھ باتیں جی کرتے جی ہیں۔ جی اچھا، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی خاصا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل کر کے اب اس کے بعد جو ہیں وہ پرائم منسٹر کھل کے بات نہیں کر رہے اور بتا نہیں رہے۔ یہ بلاول صاحب کی خیر یہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ نظامی صاحب، ایک اور معاملہ جو نظام انصاف ہے، آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی ہے، وہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، لوگوں کو بلا سود قرضے دینے، چھوٹے جو گھر ہیں وہ تعمیر کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں ایلیٹ کے لیے تو سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، باقی آسائشیں بھی ہیں، تو ہم عام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بیسٹ ریفرنس ہے عام لوگوں کے لیے کام کرنے کا، وہ مدینے کی ریاست ہے۔ دوسری جانب آج رضا باقر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس سال میں مہنگائی بڑھے گی۔ اب یہاں پہ اگین یہ جو مدینے کی ریاست میں گورننس رکاوٹ بن جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہی بات سنیں جی کیا وہ امیر آدمی جن کا خان صاحب ذکر کر رہے ہیں جی وہ بڑی بہتات کے ساتھ ان کے ارد گرد نہیں ہیں امیر ترین، جی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باثر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں جی اور وہ لوگ ان کی کچن کیبنٹ میں نہیں ہیں، جی تو پھر یہ عذر پیش کرنا کہ غریب آدمی کے لیے ایک پاکستان ہے، یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جب میاں نواز شریف کو جو ضمانت جو ان کی تھی نا وہ جی 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 شیورٹی بانڈ والی شرط جی 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 سپریم کورٹ نے ختم کی، جی جی تو اس پہ بڑے وہ برہم ہوئے تھے۔ تو یا تو ہونا کوئی، آپ دیکھیں میں نے تو خود دیکھا یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور باقی لوگوں کا جو پروٹوکول ہے وہ پچھلی حکومت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نظامی صاحب پروٹوکول پہ پی ٹی آئی تنقید تو کرتی تھی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب سمجھ گئی ہے کہ پروٹوکول ایک ضرورت بھی ہے، ایک مجبوری بھی ہے، جب آپ پوسٹ پہ ہوتے ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں اور ریاست نے اپنے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے، یا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہی تھا؟ وہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ بقول حکومت کے اور حکومتی اہلکار کے اور زمینی حقائق کے مطابق جی سیکورٹی تھریٹ نیچے چلا گیا، وی آئی پی کلچر اوپر چلا گیا ساتھ ساتھ۔ پروٹوکول ایک سٹیٹس سمبل بن گیا آپ کی نظر میں، آپ یہ کہنا چاہ رہے نہیں جی، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ اور ان چیزوں پہ، ہیں؟ جی یہ ایلیٹ فورسز، اور یہ ان کا کام کیا، اور لا اینڈ آرڈر کی طرف تو ہے ہی نہیں، یہ تو سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی اچھا نظامی صاحب، سینٹ کی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو گندم کی قلت کا معاملہ ہے، اپوزیشن کا ایک مطالبہ تو ٹھیک ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، اور فیصل صاحب بھی اس سوال کے جواب کو کوئی گول کر گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ متعلقہ وزیر کرے گا، متعلقہ وزیر کریں گے۔ اب متعلقہ وزیر تو خسرو بختیار صاحب ہیں، اور رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی جا رہی؟ آخر کیا ہے جو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت سے پردہ نشینوں کے اس کے نام اس میں پردہ نشینوں کے نام اس رپورٹ میں ہیں، ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہے، یا پھر ابھی اس رپورٹ سے کوئی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہے اس میں رپورٹ میں۔ بہرحال اگر اپوزیشن نے اتنا ہوا بنا لیا تو اس کو ریلیز کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپا رہے ہیں یہ یا کیا، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ مثلاً نالائکی تو حکومت کی ہے نا، جی اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہے۔ جی این اس وقت جب کہ چینی کا بحران پیدا ہوا تھا، جی آپ نے چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی، گندم کا بحران تھا، جی گندم کی کر دی، جی اور اب گندم کی پیداوار آ جائے گی جب نہیں جی تو کوئی بحران نہیں ہوگا۔ جی چینی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف اس حکومت تک نہیں ہے، یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو قوانین ہیں وہ مفادات کے ٹکراؤ کے قوانین کو بدلنا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ ہے ہی نہیں ہے نا پاکستان میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ جی تو جب ایک دفعہ پی ایم ایل این آئی حکومت میں
تو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی میرے گھر آئے. جی. تو میں نے کہا کہ جواد صاحب ایک عہد کریں کہ جب حکومت میں ہیں تو بزنس نہ کیجیے گا یہ چینی وینی کا. جی جی. چودھری شجاعت کھڑے ہو گئے اس زمانے میں سے کہتے بھائی کیوں نہ کریے, ساڈا نقصان ہویا اسی پورا نہیں کرنا. جی. تو یہ مفادات کے ٹکراؤ کی آپ نظامی صاحب بات کر رہے ہیں. اسی لیے جی ایک آدمی آنیسٹلی بھی اگر کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیسے بیتے ان کے دن جیل میں, اور نون لیگ کا اگلا لاحہ عمل کیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ رہائی آپ کی ممکن ہوئی. نظامی صاحب بہت شکریہ. عباسی صاحب سے میرا خیال شروع کرتے ہیں. جی عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا میں نے یہ بیان دیکھا کہیں کہ جیل میں آپ سے کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں کی گئی, تو یہ کیا کرتے رہے نیب والے آپ سے اتنی دیر وہاں پہ اگر خاص پوچھ گچھ بھی نہیں کی؟ سر یہ پہلے 70 دن تھے جو نیب کسٹڈی تھی, جو ریمانڈ ہوتا ہے نیب کا, 70 دن کا وہ ریمانڈ تھا. اس میں کوئی ایسی نئی بات مجھ سے نہیں پوچھی نیب نے جو میں کویسچنر میں لکھ کے نہیں دے چکا تھا. اچھا 7-8 کویسچنر میں نے بھر کے نیب کو دیے تھے, کوئی نئی بات انہوں نے نہیں پوچھی. بس وقت گزارنے آتے تھے, حاضری لگانے کہ جی ہاں جی یہ باتیں ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں کر کے, موسم کی باتیں کر کے, اس قسم کی جنرل باتیں کر کے تو اپنا ریکارڈ بھر لیتے تھے کہ جی ہم گئے تھے جی وہ تو فلانے بندے کے پاس, تاکہ قلم کہہ سکیں کہ جی ہم نے تفتیش کی ہے. ایک نئی بات انہوں نے مجھ سے کی نہ کرنے والی تھی. اس کے بعد 5 مہینے کا جوڈیشل ریمانڈ تھا, اس میں کوئی نیب کا شخص میں نے نہیں دیکھا. اچھا, تو یہ آپ کو سرکاری مہمان بنانے کا مقصد کیا تھا پھر؟ سر یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھی تھی پچھلے ہفتے. انہوں نے آئیں بائیں شائیں مختلف باتیں کی, وہ چیف جسٹس صاحب کا کوئی جواب نہ دے پائے. آخر میں کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے کیونکہ یہ نیب کو تھریٹ کرتے تھے. تو چیف جسٹس صاحب پورا کورٹ ہنس پڑا, اور چیف جسٹس صاحب نے ان کی بڑی, یعنی اس شخص میں آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اس عدالت کے اندر. میں وہاں موجود نہیں تھا, لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کی آنکھیں نیچی تھیں جب اس نے یہ بات کی. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑا عجیب سے حالات یہاں پیدا ہوئے ہیں, اور اس ادارے نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا ہے. ملک کی اگر جو آج معیشت کی تباہی ہے اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ نیب کا ادارہ ہے. تو شاید صاحب یہ کچھ سوچا سمجھا منصوبہ ہے. نیب آخر اتنا بھی تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا کہ وہ احتساب کر رہا ہے. وہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بھی بات بھی میں نے کہیں آپ کے بیان میں پڑھی تھی کہ, اور مجھے پتہ بھی ہے اس کا, کہ بہت سارے لوگوں کو مثلا پی ایس او کے جو وزارت المعام ہیں اور لوگوں کو آپ کے خلاف اپروور بنانے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی ناکام رہی. تو یہ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے کار فرما, اور کس کی سوچ ہے؟ سر یہ سوچ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے, لیکن ماضی میں دیکھنا پڑے گا کہ نیب بنایا کیوں گیا تھا. نیب بنیادی طور پہ سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے, یہ جو جسٹس کھوسا, چیف جسٹس کھوسا نے بھی کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے. تو یہ آج بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مشرف صاحب نے استعمال کیا, پھر دیگر لوگوں نے استعمال کیا. آج بھی یہ کسی کو دبانا ہو, کسی کو پکڑنا ہو, کسی کو ڈرانا ہو تو نیب استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ایک اندھا قانون ہے. اس کے اندر جو پاورز ہیں وہ پاکستان کے کسی اور قانون میں نہیں ہے, اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی, کوئی بات کرنے کی بات نہیں ہوتی. آپ نیب کا 20 سالہ ریکارڈ دیکھ لیں, کتنے سیاستدانوں کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے اور کتنی کنوکشنز اپ ہولڈ ہوئی ہیں ہائر کورٹس کے اندر, وہ ریکارڈ آپ کو بتا دے گا. تو یہ صرف پولیٹیکل کوئرشن کا, پولیٹیکل منورنگ کا ایک ٹول بن گیا ہے, اور اس سے
ملک کے اندر سیاستدانوں کی حد تک کی جاتی ہے، ان کی بےزتی کی جاتی ہے اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اس لیے میں ہر موقع پر کہتا ہوں میری ٹرائل کے اندر نیب جو ہے وہ کیمرے لگائے اور لائیو پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ ہم نے کیا کرپشن کی ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ تفتیش بھی پھر سے کر لیں اور نیب کے سارے ایکسپرٹ، سارے افسر سوال کر لیں، میں ان کے جواب لائیو ٹی وی کیمرہ پر دینا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان کا وزیر اعظم کتنا کرپٹ تھا۔ باجی صاحب، یہ آپ کے جو لیڈر بھی ہیں میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم، یہ حکومت خود ہی ان کو بھیجنے کے بعد اب کہتی ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ اسپتال میں نہیں گئے، اور یہ ایک انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے کہ ایک پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم کے بارے کو بگوڑا قرار دے کے ایک شاہ محمود قریشی جیسے ذمہ دار آدمی نے ان کو خط لکھا ہے ایک برطانوی حکومت کو۔ کیا دباؤ ہے شاہ محمود قریشی جیسے معاملہ فہم آدمی پہ کہ ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ سے ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، یہ دال کو گلنے کی نہیں ہے، نہ ان کو واپس بھیجنے کی؟ مقصد کیا ہے؟ یہ کیا تذلیل کرنا ہے یا پاکستان کی بے توقیری کرنا ہے؟ جب آدمی اپنا کام نہ کر سکے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں کس کام سے سستی شہرت حاصل کر لوں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ سستی شہرت حاصل نہیں ہوگی، یہ ان کی بھی بےزتی ہوگی، یہ جو لوگ حکومت میں ہیں، لیکن سب سے بڑی بےزتی پاکستان کی ہوگی کہ اگلے حکومت سوچے گی کس قسم کی حکومت ہے جو ہمیں یہ خط لکھ رہی ہے جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اس خط کا نہ قانونی جواز ہے نہ اخلاقی جواز ہے۔ تو جو حکومت، جو لوگ جن کے اندر کوئی اخلاقی قدریں نہ ہوں، وہ ایسی باتیں ہی کرتے ہیں۔ آج ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو ملک سے باہر تھے کنوکٹ کیا گیا، یہاں آ کر جیل چلا گیا۔ جی آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ علاج کروائے، آپ کہتے ہیں جی وہ علاج نہیں کروا رہے۔ یار یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر نواز شریف علاج کروا رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، انہوں نے بتا دیا ہے علاج ایک دن میں نہیں ہوتا، بڑی سیریس کمپلیکیشنز ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کیا آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف کا علاج ہے؟ جی نواز شریف اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہے، بھگت بھی چکا ہے، مزید بھگت لے گا۔ جی اچھا باسی صاحب، ابھی نظامی صاحب نے بھی یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ علی عمران صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کوشش کی گئی کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے آپ کے خلاف۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ نے خود ان دوستوں کو آفر کی کہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ اور اپنی جان خلاصی کرواؤ۔ آپ نے کس بلبوتے پہ یہ آفر کی تھی اور کیا ان کا اس وقت جواب کیا تھا؟ مفتاح اسماعیل نے کیا جواب دیا، دوسرے صاحب نے کیا جواب دیا، اور آپ کو لگتا تھا یہ کارگر ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے اپنے خلوص کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کیا۔ اس میں یہ سارے لوگ میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حالانکہ منسٹر پہ اگر آپ کوئی کیس بنانا چاہیں، کیس بن نہیں سکتا کیونکہ منسٹر جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رکھتا۔ تو میں نے پھر بھی ان سب جو میرے سارے جو دوست تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، میں نے کہا نیب آپ کو بلائے گا، آپ کو کوئرس کرے گا، آپ بے شک میرے خلاف اپروور بن جائیں، کیونکہ یہاں ناانصافی کا نظام ہے، یہاں آپ کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپروور بننا پسند کیا، لیکن مفتاح اسماعیل، عمران شیخ اور بہت سے لوگوں نے اپروور بننا قبول نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ آج ملزم بنے ہوئے ہیں، کچھ کے خلاف حکومتی کارروائی جاری ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک کریکٹر کا اظہار کیا۔ میں نے ان سب سے کہا مجھے کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، آپ اپروور بن جائیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے، اور میں یہ ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ ایک سیکرٹری جو 35 سال نوکری کر چکا ہو، جس کی انٹیگریٹی پہ کوئی شبہ نہ ہو، جس کی کمپٹنس پہ شبہ نہ ہو، اس کے سامنے نیب کا 17 گریڈ کا افسر 2 کاغذ رکھتا ہے، اس کو بلا کر ٹی وی پر دے کر کے آج فلانے شخص کو بلایا گیا، 2 کاغذ رکھتا ہے، یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے، یہ تمہاری اپروور سٹیٹمنٹ ہے، ہمیں بتاؤ کون سی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ تو جب یہ نظام ہوگا، یہ ناانصافی کا نظام ہوگا، تو جیسا کہ حرام کھانا بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے، تو میں نے ان سب حضرات سے کہا یار آپ اپروور بن جائیں، ان لوگوں کو مت موقع دیں کہ یہ آپ کی حد تک کریں یا یہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو مفتاح اسماعیل جیسے، عمران شیخ جیسے لوگ تھے جو اصولوں پر کھڑے رہے، نیب کی ریمانڈ بھی بھگتا، جیلوں میں بھی گئے، الحمدللہ عدالت نے ان کو سرخرو کیا۔ تو میں تو آج بڑا سمپلی کہتا ہوں کہ نیب کی حقیقت جو ہے وہ بڑی ہی ایک تاریک حقیقت ہے۔ وہ اس ملک میں
کی معیشت کی تباہی کا باعث ہے, اس ملک میں گورننس کی تباہی کا باعث ہے. اور میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کوئی کام نہیں کر پائے گا, یہ حکومت کوئی کام نہیں کر پائے گی جب تک نیب موجود ہے, یہ نیب کا قانون موجود ہے. اب صاحب یہ اس سے ہٹ کے کہ اب باہر آئے ہیں, آپ کے باہر آنے پہ آپ کو زیادہ محسوس ہوا ہوگا کہ اس وقت جو آپ کی پارٹی ہے PML وہ بالکل شتر بے مہار ہے. 4 مہینے سے شہباز شریف صاحب باہر ہیں, میاں صاحب تو علاج کے لیے باہر ہیں, مریم جو بہت زیادہ ووکل تھی وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں. کوئی ڈائریکشن لیس لگتی ہے پارٹی. آپ اس کو یکجا کرنے پہ, کوئی ڈائریکشن بنانے پہ کوئی رول ادا کریں گے؟ اور نظامی صاحب میں تو 7-7.5 مہینے بعد آیا ہوں اور میں نے ایک بہت بڑا چینج یہاں معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ PTI اور عمران خان سے مایوس ہو چکا ہے اور آج مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ ان کے مسیحا بنیں گے. یہ حقیقت میں نے پچھلے 6 دنوں میں دیکھی ہے. یہاں ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آئے, میں نے تو یہ حقیقت دیکھی ہے. یقیناً ہماری کوشش میں شاید کمی رہی ہو, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم کوشش نہ ہی کریں, نہ بھی کریں تو عمران خان جو کوشش کر رہا ہے اس کا فائدہ, سیاسی فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا, لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ تباہی آج ملک کی ہو رہی ہے. یہ سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اگر میں سیاسی بیان دینا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے جی. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ متحمل ہو سکتے ہیں عمران خان کے 5 سال کے؟ کوئی شخص بتا دے. ہر شخص جس سے میں ملا ہوں اس ملک میں وہ پریشان ہے. یہ پہلی دفعہ اس قسم کی کیفیت کم از کم میں نے ملک کے اندر دیکھی ہے. نہیں, یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب وہ کیوں نہیں اپنی واپس آ کے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن کے فرائض ادا کرتے؟ ایک ویکیوم تو پیدا ہو گیا ہے, خلا پیدا ہو گیا ان کے وہاں ہونے سے, پارٹی کے اندر بھی اور نہیں. یقیناً ایک خلا ہے, وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. دیکھیں زندگی میں کچھ رشتے ہوتے ہیں وہ نبھانے پڑتے ہیں. ان کی جگہ ہم موجود ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں والد صاحب کے پاس. کچھ اخلاقی قدریں ہوتی ہیں, کچھ رشتے ہوتے ہیں, یہ سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں, لیکن اس حکومت کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. تو شہباز صاحب کی موجودگی, ہم سب لوگ موجود ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. کچھ ہماری کام میں کمی ہو سکتی ہے, ایک خلا یقیناً ہے جس کو وہ پر کریں گے اور انشاءاللہ واپس آ کر پر کر دیں گے. لیکن حکومت کے بارے میں آدمی کیا کیا کہہ سکتا ہے جو نہ پارلیمنٹ چلنے دے, نہ حکومت چلا سکے, مہنگائی سے ہر شخص کو 2-4 کر دے, معیشت کو تباہ کر دے. اس کے بارے میں کیا آپ کیا کریں گے, کیا کہیں گے؟ جی اچھا عباسی صاحب, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں خلا ہے, خلا سے زیادہ جو آپ کے کارکن ہیں بالخصوص اضطراب ہے ان میں اور کوئی سمت انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے. بلاول صاحب نے آج کہا کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کو NRO دیا اور اب NRO دینے کے بعد باتیں کر رہے ہیں اگر وہ مجرم تھے تو انہیں جانے ہی نہ دیتے. کیا واقعی ایسا کوئی بات تھی جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یہاں ہوتے تو حکومت بھی گر جاتی. تو یہ باتیں کتنی آپ کے پاس کیا تصدیق کریں گے ان باتوں کی؟ میں نے بلاول صاحب کا بیان دیکھا نہیں ہے, لیکن بلاول صاحب کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جو جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے وہ موجود ہیں, ان کو آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا ہے, لیکن آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور محمد نواز شریف ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے. وزیر اعظم عمران خان ہے, حکومت کسی اور کی ہے. ایک شخص کا, ایک جماعت کا آپ نے 6 سال کریکٹر اسیسینیشن کیا, اس کو حکومت سے نکالا, سیاست سے نکالا, اس کے باوجود وہ شخص سیاست کا محور ہے. تو ان کی سیاست قائم ہے. بلاول صاحب جو مرضی کہتے رہیں, ان کی سیاست قائم ہے. بلاول صاحب اپنی سیاست کریں. اگر انہوں نے NRO کی بات, یہاں NRO کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, NRO لینے والے اور لوگ ہوتے ہیں. نواز شریف NRO لینے والا آدمی نہیں ہے. نواز شریف وہ آدمی ہے جو ملک سے باہر تھا, واپس آگے جیل چلا گیا, اس کا ریکارڈ پورے ملک کے سامنے ہے. تو نواز شریف نے ہی قیادت کرنی ہے. آج ہر شخص کو نواز شریف کی فکر ہے. جی آپ کو نواز شریف کی فکر ہے, عمران خان کو نواز شریف کی فکر ہے, بلاول صاحب کو نواز شریف کی فکر ہے. یہ اس سے بڑی کامیابی نواز شریف کی کیا ہوگی؟
جی ٹھیک ہے. حکومت کسی اور کی ہے, فکر سب کو نواز شریف کی ہے. اچھا بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید بھی آپ سے گفتگو, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا, عباسی صاحب ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن آنیسٹ ایک اوپینین یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب موجود نہیں ہے تو پارلیمنٹ کے مکمل فعال ہونے پہ سوال تو اٹھتا ہے. ہاں لیکن آج کل تو کچھ زیادہ ہی فعال ہوئی ہے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں. ایسا ہی ہے. اچھا عباسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اکانومی کی بات کرتے ہیں, بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, رزاق داؤد صاحب تو کہتے ہیں ایئر آن ایئر بیسس پہ 13.6% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ اکانومی از آن دا مینڈ. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھے گی. IMF کا پروگرام بھی ماشاءاللہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ مشکل وقت گزر چکا ہے, اب آئندہ ست و خیر ہے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا آپ ان باتوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں میں تو نہیں. مجھے پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ملا جو اس حکومت کی باتوں سے مطمئن ہو. اکانومی کا رزلٹ آپ کو نظر آتا ہے. کیا ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیا ملک میں گروتھ آئی ہے؟ کیا قرضے لینے کی رفتار کم ہوئی ہے؟ کیا آپ ملک کے معاملات کو حل کر سکے ہیں؟ جو حکومت چینی اور آٹے کو نہ طے کر سکے, جو کہ اس ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اس کے اندر یکدم 30% مہنگائی کیسے آئی, اس کا جواب آج تک حکومت نہیں دے پائی. 6 مختلف بیان وزیر اعظم نے بدلے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں, 2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے عوام پر یہ 100 ارب کا ڈاکہ کس نے ڈالا ہے. تو یہ حکومت مفلوج ہے, ختم ہے. طرح طرح کی باتیں, یہ کرائے کے لوگ رکھے ہوئے ہیں, یہ کوئی کمٹمنٹ نہ اس ملک کے ساتھ ہے نہ اس جماعت کے ساتھ ہے, وہ آج اکانومی چلا رہے ہیں. میں نے اسمبلی میں کہا تھا, مجھے انہوں نے بڑا جتایا کہ ہم بڑے پیٹریوٹ ہیں, ہم بڑے محب وطن ہیں, ہم بڑے قابل لوگ ہیں. میں نے کہا لکھ کے دینا کہ ہم 10 سال ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پھر پتہ چلے گا آپ کی پیٹریٹزم کیا ہے. جی تو جو لوگ جن کا کل کوئی سٹیک نہیں ہے اس سارے معاملے میں, جو نوکری کرنے آئے ہیں, ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ IMF کی ٹیم ہے, یہ IMF کے ڈکٹیٹس کے مطابق چل رہی ہے, پاکستانی عوام سے ان کو کوئی مست نہیں ہے؟ سر IMF سے ہم نے بھی نیگوشیٹ کیا تھا. ہم نے, اسحاق ڈار صاحب نے IMF پروگرام مکمل کیا. ہم یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں. ہماری حکومت بھی IMF میں گئی تھی, جی ہم نے بھی پروگرام مکمل کیا. پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ پروگرام مکمل ہوا. نہ مہنگائی تھی جب ختم ہوا, نہ مہنگائی تھی, اور ملک کی گروتھ 5.8% پہ چھوڑ کے ہم گئے. آپ نے پورے ملک کو تباہ کر دیا. میں صرف ایک فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1500 کا ڈیٹ سروسنگ تھی ہمارے زمانے میں, آج وہ 3000 کو ایکسیڈ کر گئی ہے, دگنی ہو گئی ہے. اس کی وجہ نواز شریف ہے؟ نہیں, اس کی وجہ تو ڈیٹ بڑھ گئی ہے, دگنی ہو گئی تو عجیب باتیں کرتے ہیں. جی اچھا نہیں جی, ڈیٹ, جس ڈیٹ پہ جو اب ہم نے جو ڈیٹ چھوڑا تھا اس کے اوپر ڈیٹ سروسنگ 1500 ارب تھی. جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 6 سے 13% کر دیا تو ڈیٹ سروسنگ 1500 سے 3000 پہ آ گئی. جب نے ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیا, ڈیٹ سروسنگ اس وجہ سے بڑھ گئی. صحیح ہے, یہ آپ کی ناکامی ہے. ہاں اچھا, یہ عباسی صاحب, یہ آپ تو انرجی کے منسٹر بھی رہے ہیں, ماہر بھی ہیں. یہ ابھی حال ہی میں پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی 27% کم ہوئی ہے اور گر رہی ہے. اور اس چیز پہ بڑا ہنگامہ ہوا ہے سینٹ میں بھی کہ بجائے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پاس کیا جاتا عوام کو, وہ 5 روپے بڑھا دیا, کم کر دی پیٹرول, جو کہ 13 روپے یا 15 روپے تک کرنی چاہیے. لیکن حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ یا ہم منی بجٹ لے کے آئیں یا یہ ٹیکس بڑھا کے اپنی لیویز بڑھا کے ہم اپنا ریونیو شارٹ فال بجائے کہ قیمت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیں. تو یہ پالیسی کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سبسٹینشل ڈکریز ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت میں تو اکانومی کو اس سے تھوڑا سا
ایک انفیوژن ملتی. سر ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے, ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کو کیا ریلیف دینی ہے, پیٹرول کی قیمت کم کریں گے, اس کے اکانومی پہ کیا ایفیکٹس آئیں گے. یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا ریونیو ہم کہاں سے پورا کریں گے. ریونیو کا پورا ہونا نہیں ہے, عوام کو ریلیف دے دیں تاکہ اکانومی گرو کر سکے, لوگوں کی جیب میں کچھ زیادہ پیسے آئیں. یہ بڑی بیسک باتیں ہیں. میں حیران ہوں کہ حفیظ شیخ جیسے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑی خام خیالی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں تیل کی قیمت اس سے پہلے بھی $50 پہ رہی ہے, اس وقت تیل کی قیمت دیکھ لیں اور آج تیل کی قیمت دیکھ لیں. تو یہ بڑی عجیب عجیب باتیں یہاں کی جاتی ہیں. بجٹ کیا ہم نے بنایا تھا, اپوزیشن نے بنایا تھا؟ کیا اکانومی کو اپوزیشن مینیج کر رہی ہے؟ اگر منی بجٹ لا رہے ہیں تو آپ کی ناکامی ہے کہ آپ ریونیو کلیکشن نہیں کر سکے. جی آپ نے ان ریئلسٹک نمبرز رکھے, زیرو. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, آپ کسی پیرامیٹر سے دیکھ لیں, نیگیٹو ریونیو گروتھ ہے آج ملک کے اندر. جی وہ جو ریوائز شارٹیج تھا ٹارگیٹ تھا وہ بھی نہیں پورا ہوا. جی بالکل, ٹارگیٹ بھی نظامی صاحب شارٹ فال ہیں. عباسی صاحب سے میں ذرا یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے ایک خوش قسمتی تھی, ان کے دور میں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز گری تھی اور اس کا ریلیف عوام تک پہنچا تھا, اور ان کے لیے وہ پازیٹیو تھا, اس سے پچھلی حکومت کے لیے ایک نیگیٹو امپریشن تھا. بھائی صاحب یہ آئی ایم ایف کی یہاں بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پہ عمل کریں اور ساتھ اگر معاملات کو سبسیڈائز کریں, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوتا ہے؟ کیونکہ سبسیڈائز جہاں پہ حکومت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے وہاں پہ آئی ایم ایف کی ریزرویشنز آ جاتی ہیں. تو کوئی مڈل وے کیا نکل سکتا ہے, کوئی سجیشن آپ کے پاس؟ نہیں, اب پاسبلٹی ہے نہیں. آپ جو بھی سبسڈی دیں گے آپ قرضہ لے کے دیں گے. انٹرسٹ ریٹ آپ نے 13% پہ کر دی ہے, یعنی جو قرضہ بھی آپ لیں گے 13% پہ قرضہ پیسے اٹھا کر آپ سبسڈی دیں گے. اس سے ملک کی اکانومی اور بیٹھ جائے گی, آپ کی ڈیٹ سروسنگ اور بیٹھ جائے گی. یہ ایک بڑا ویشیس یہاں پر سائیکل شروع ہو گیا جس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. یہ حکومت بڑی لائٹلی لے رہی ہے ان سب چیزوں کو. تو آج یہ سبسڈی دینا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کی جو نیٹ انکم ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس سے اس کی ڈیٹ سروسنگ بھی پوری نہیں ہوتی. باقی تمام اخراجات, چاہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر حکومت کا ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہو, چاہے وہ ڈیفینس ہو, جو کچھ بھی ہے آپ قرضہ لے کر دیتے ہیں. جتنی آپ سبسڈی دینا چاہیے آپ ضرور دیں, لیکن وہ قرضہ لے کر دینی پڑے گی اور 13% قرضہ لینا پڑے گا. عباسی صاحب یہ بتائیں, آپ کی اگلے سال کی ڈیٹ سروسنگ 4000 سے ایکسیڈ کر جائے گی. یہ بتائیں کہ یہ پی ایم ایل این نے, پی 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 نے اور مولانا فضل الرحمان نے تینوں نے کہا تھا مارچ میں تحریک چلائیں گے, چاہے اس کا کوئی بھی مینیفیسٹیشن ہو, لیکن اب کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو متاثر یہ ہے کہ ساری اپوزیشن جو ہے وہ مینجڈ ہے, بالکل جس طریقے سے مینج ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہے, جس طریقے سے جو سروسز ایکٹ پہ بھی آپ لوگوں نے بڑی بغیر کسی بحث مباحثے کے دستخط کر دیے, یہ بھی ہو گیا. دوسری طرف آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ مریم سے ملاقات کریں گے یا وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں, تو کیا آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے آپ میدان میں اتریں؟ ارے صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ آج آپ سمیت پاکستان کا ہر شخص اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھا ہے. لوگ حکومتوں سے امید لگاتے ہیں, آج پاکستان کے عوام اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری جان چھڑائیں گے. جی اپوزیشن سے ہی امید ہوتی ہے نا جی, حکومت سے تو اور قسم کی امیدیں ہوتی ہیں کہ پرفارم کریں. وہ نہیں, اپوزیشن کا کام ہے وہ اپنا رول ادا کرے. آپ ووٹ صحیح دیتے نہیں. دیکھیں نا, لوگوں نے اگر ووٹ ڈالا ہے تو 5 سال کے لیے ڈالا ہے. تو میں اگر سیاسی بات کروں میں کہوں گا ٹھیک ہے عمران خان 5 سال پورے کرے, بھگتے. نہیں 5 سال بعد تو آپ نے بھی لوگوں کے پاس جانا ہے. ہمیں کہتے ہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں. دیکھیں عارف صاحب, بے مقصد تحریک کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں بجٹ سے پہلے کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے عباسی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کا, نظامی کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.